सोशल मीडिया इको चैम्बर्स, अफवाहों और साजिशों में तेजी। आज का दौर हो या दौर कदीम, इंसान में एक चीज बहुत तवातर से पाई गई है, गोया उसे इंसान की फितरत में शामिल किया गया हो। मैं बात कर रहा हूँ इंसान के समाजी ताल्लुक के हवाले से। इंसान समाज से है और समाज इंसान से, और ये दोनों चीजें जिंदगी के पहिए को रवान रखे हुए हैं। अगर बात मौजूदा दौर की हो तो इस दौर में जदीद बरकी आलात ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की शक्ल से मुतारफ करवाया है, और ऐसा तारीख में पहले कभी देखने को मुयस्सर न हुआ था। तकरीबन हर रोज हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, मालूमात का तबादला करते हैं और अपनी आरा का इजहार करते हैं। अमूमन हम मालूमात के तबादले के लिए जिन ज़राए का इस्तेमाल करते हैं उनमें सरे फहरिस्त हमारे बरकी आलात में मौजूद समाजी अबलाग के ज़राए यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इन समाजी ज़राए अबलाग को इस्तेमाल करने वाले लोग एक ख़ास किस्म की मालूमात से रोशनास होते हैं जो उनके नज़रियात के मुवाफिक होती है। इस दस्तावेज़ी फिल्म में आप जानेंगे सोशल मीडिया इको चैम्बर्स के मुतालिक। बज़ाहिर इको चैम्बर से मुराद एक बंद जगह है जहां आवाज़ गूंजती है। इसी तरह सोशल मीडिया पर मौजूद इको चैम्बर से मुराद एक ऐसा माहौल जिसमें एक शख्स को सिर्फ ऐसे अकायद या आरा फराहम होती हैं जो ज़ाती हैसियत में इसके ख़यालात के मुताबिक हों, और इससे वो सोचने के एक ही अंदाज या जाविये में महव होकर रह जाए। क्या इको चैम्बर्स जाली खबरों के फैलाव में कोई किरदार अदा करते हैं? यस, बिल्कुल। जो इको चैम्बर्स है और जो फिल्टर बबल्स हैं, जो फेक न्यूज़ के प्रोमोशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो इको चैम्बर है इसका बुनियादी किरदार है जाली खबरों में भी और असली खबरों में भी। और मुझे जो खबरें पसंद होंगी वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो और जिस तरह के मौज़ूआत मुझे पसंद होंगे वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारी बातें उनसे रेलेवेंट सही हों। वो उन्होंने मुझे सेटिस्फाई करना है। एक्चुअली माई इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन इज़ द बेसिक टारगेट टू इको चैम्बर। तो वो ज़ाहिर है उस तरह की खबरें भी भेजेंगे। वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो जाली खबरें हैं, बल्कि दुनिया भर में ये इको चैम्बर्स जो हैं ये जाली खबरें फैलाते भी हैं और बल्कि उनको तकरीर भी पहुँचाते हैं। ये हमने देखा है कि जिन लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं वो उनकी हर गलत बात को भी सही समझते हैं और उसको कोई काउंटर चेक भी नहीं करते। बिल्कुल, ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बहुत ज़्यादा ख़तरा है। जाली ख़बरें इन एको चैम्बर्स के अंदर होती हैं और उसकी वजह यह है कि मैं फिर वही मिसाल दूंगा कि एक तस्वीर है, उस तस्वीर के ऊपर किसी ने कोई कमेंट कर दिया और वो बहुत मुस्तनद आदमी है या बहुत ही उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, और जितने लोग हैं उसके वो उस बात को सच समझ के उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर ने एक गलत तस्वीर ट्वीट करके ये कह दिया कि ये ख़वातीन के साथ जो जेलों में सलूक हो रहा है वो है। पता ये चला कि वो तकरीबन 2019 की यानी 3-4 साल पुरानी कोई तस्वीर थी और ये ख़बर जंगल की आग की तरह फैल गई। सब ने उसको रीट्वीट किया और उसके बाद पता चला कि वो चीज़ गलत थी। और ऐसे ही बहुत से लीडर्स, बहुत से फ़ैन फॉलोइंग वाले, बहुत बड़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग वाले लोग इस तरीके से कर जाते हैं क्योंकि बग़ैर तहक़ीक़ के उनके पास ज़राए नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होती, वो कोई गलत ख़बर फैला देते हैं और उनके जितने फॉलोअर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं क्योंकि वो उनके आइडियल होते हैं, क्योंकि वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। इस वजह से बहुत सारी फ़ेक न्यूज़ हैं जो फैली हुई हैं और दुनिया में बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो इन फेक न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। जो इको चैम्बर्स है और जो फिल्टर बबल्स हैं, जो फेक न्यूज़ के प्रोमोशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। उसकी रीज़न क्या है कि जो एक आम फ़र्द होगा वो उनके जो ऑनलाइन फ्रेंड्स होंगे वो हमेशा लाइक माइंडेड लोगों को ही फ्रेंड्स रखेगा और जो बाकी वो सारे अफराद जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखेंगे उनको अनफ्रेंड कर लेंगे। तो टाइम के साथ साथ हम अपना जो दायरा है फ्रेंड्स का उसको हम बड़ा नैरो डाउन कर लेते हैं। अब क्या होगा
کہ جب دوسرے پرسپیکٹیوز والے لوگ آئیں گے تو آپ ان کو ڈسلائک کریں گے اور وہ صرف اپنی اوپینینس کو آپ کو مزید سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے کہ جو میرا اوپینین ہے وہ بالکل صحیح ہے. تو پھر وہ جو ٹرولز ہوں گے, جو آرگنائزرز ہوں گے, جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوں گے, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ان ہی ولنریبلٹیز کو, آپ کی ان ہوموفیلی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو فیک نیوز دیں گے. اور چونکہ آپ ایک خاص گروپ میں چیزوں کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر وہ فیک نیوز آپ کے اوپینینس کے ساتھ بالکل ریلیٹڈ ہو, اس کا نقصان یہ ہو کہ آپ بغیر نیوز کو چیک کیے بغیر, اس کی کوالٹی دیکھے بغیر, آپ کو چونکہ وہ آپ کے جو پری کنسیو نوشنز ہیں, آپ کے جو اوپینینز ہیں ان کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے, تو آپ اس کو آٹومیٹکلی آپ اس پہ بلیو کرنا شروع کر لیتے ہیں. نہ صرف اس کو خود اپنے حد تک اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں بلکہ آپ پھر اس کو فردر بھی اسپریڈ بھی کریں گے. اور اس طرح جو آپ کے جو لائک مائنڈ جو دوسرے افراد ہوں گے وہ ان کو فردر اسپریڈ کرتے جاتے ہیں. اور اس طرح جو فیک نیوز ہیں, جو پروپیگینڈا ہے, ڈس انفارمیشن ہے سوسائٹی میں آج کل کے دور میں, اس میں بہت زیادہ اس میں پھیلاؤ ہے. اس کی بنیادی ریزن یہی ہے. معلومات کے اس دور میں درست اور غلط خبر میں تفریق کیسے کی جائے؟ دیکھیں, جو میں بحیثیت صحافی, بطور صحافی جو کام کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آنے والی ہر خبر اور ہر انفارمیشن کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں, اور جب تک اس کے اوپر خود انویسٹیگیٹ کر کے کسی نتیجے پہ نہ پہنچ جائیں, جب تک اس کے اوپر یقین نہ کریں. ایک تو سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ذرا سا آپ تھوڑا سا صبر کر کے, اگر اس کو بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ہی, اگر کوئی تصویر ہے, کوئی ویڈیو ہے, تو بہت سارے ٹولز ہیں, آپ اس پہ ڈال کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے یا اس سے پہلے بھی تھی, یا مورف ہے یا ایڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے. اور یہ آج کل ہمارے بچے 6th 7th 8th گریڈ کے بچے ان ٹولز سے آگاہ ہیں, سمپل سی ویب سائٹس ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کو وہ چیز پتہ چل جاتی ہے, اگر کوئی چیز سوشل میڈیا پہ آئی آپ فوراً گوگل کر لیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مستند ادارے ہیں صحافتی, جن کے پاس ریسورسز بھی ہیں, ذرائع ہیں, اور ان کا کام ہی یہی ہے, ان کی طرف ضرور دیکھیں ان کو کنفرم کرنے کے لیے. نیوز آپ بے شک وہاں سے اٹھا لیں, انفارمیشن وہاں سے اٹھا لیں, لیکن کنفرم کرنے کے لیے ان اداروں کی طرف آپ کو مجبوراً دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ ان کا کام ہے اور یہی وہ کام کرتے ہیں دن رات. تو جب تک کوئی انفارمیشن یا تو آپ خود نہ ایکسٹریکٹ کر لیں اس انفارمیشن سے جو آپ کو ایکو چیمبر سے ملی ہے, یا پھر وہ ادارے نہ کر دیں, آپ کے پاس فی الحال پاکستان میں خبروں کی تصدیق کا کوئی ایسا ذریعہ وائبل موجود نہیں ہے. I think this is the most difficult question to answer. چونکہ جو ایک عام فرد ہے اس پہ اتنی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے انفارمیشن کی, اور اسی وجہ سے ہم انفارمیشن کو خاص کر سوشل میڈیا میں, چونکہ گیٹ کیپرز نہیں ہے, چونکہ ایڈیٹرز نہیں ہے جو مجھے بتا سکے کہ یہ جو نیوز ہیں, یہ سورسز تھے, یہ اسٹیٹسٹکس ہے, یہ فگرز ہیں کہ یہ انفارمیشن ٹھیک ہے, چونکہ میں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اب جب میں خود ڈیسائیڈ کروں گا تو میرے اپنے جو انفارمیشن ہے, میرے اپنی جو پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں, میری اپنی جو نالج ہے, اس کے مطابق میں ڈیسیژن کرتا ہوں. تو موسٹ آف دا ٹائمز واٹ وی ڈو از کہ ہم وہ انفارمیشن جو بظاہر جو کہ غلط ہوگی, لیکن چونکہ وہ انفارمیشن میرے اوپینینس کے مطابق, میرے پولیٹیکل ایفیلیشن کے مطابق وہ صحیح, تو اس کو میں ایکسیپٹ کرنے لگتا ہوں. سو بہت مشکل ہے, پوری دنیا میں اس پہ بہت کام ہو رہا ہے کہ عام لوگوں میں اتنی سوشل میڈیا لٹریسی کریٹ کی جائے کہ وہ خود ڈیسیژن کر سکے کہ یہ جو انفارمیشن ہوگی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. لیکن نہ صرف عام افراد کے لیے مسئلہ ہے, جو بہت بڑے بڑے نیوز آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. آج کل الگوریدمس کے ذریعے, آج کل دوسری ٹیکنیکس کے ذریعے لوگوں میں یہ لٹریسی کریٹ کی جا رہی ہے, لیکن ایون یہ پرابلم ہے امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی. سو آئی ڈونٹ سی any chances that the common people they would be able to differentiate between these two types of news in the near future. اور شاید ٹائم کے ساتھ جب ڈیولپمنٹس ہوں گی ٹیکنالوجی میں, اور ان ایشوز کو سیریسلی وہ دیکھیں گے لوگ ان کو, تو شاید ایک ٹائم کے بعد پھر ہم ایک پوزیشن میں ہوں گے کہ تھرو ٹیکنالوجی وی وڈ بی ایبل ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دیز ٹو. یہ بالکل ناممکن ہو گیا ہے. غلط اور صحیح خبر میں تفریق جو ہے نا, سارٹنگ, یہ امپاسبل ہو گئی ہے تقریباً. اس میں ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ جو مین بیسک پلیٹ فارمز ہیں, BBC ہے, وائس آف امریکہ ہے, یا ڈویچے ویلے, یہ جو ریڈیو جرمن ریڈیو ہے, ان کی ویب سائٹس جو ہیں ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ان چیزوں پہ توجہ کرتے ہیں. آپ اس سے ٹیلی کریں چیزیں,
میں تو ان سے ٹیلی کرتا ہوں. میں تو ایون اپنے جنگ اور جیو کی جو ویب سائٹ ہے ان سے بھی جو ہے بیسک انفارمیشن لیتا ہوں, لیکن کمپیریزن نہیں ان سے کرتا, کیونکہ یہاں پہ بہت کچھ اوٹ پٹانگ چل رہا ہے. معلومات کے اس دور میں جو کریڈیبل انفارمیشن کے پلیٹ فارمز ہیں ان کو ہی اس کے ذریعے آنے والی معلومات کو ہم تصدیق شدہ سمجھتے ہیں. اور باقی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو تصدیق شدہ پلیٹ فارمز ہیں ان کے نام یا ان سے ملتے جلتے نام بھی استعمال کر کے فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا کے اوپر ہی انہی ایکو چیمبرز کے اندر ہی یہ بات ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ کیا چیز درست ہے یا کیا چیز کوئی چھوٹی سی کوئی تصویر ہے, کسی تصویر کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی ایک ٹاپک ہے, کوئی ایک سپریم کورٹ میں ہونے والی ہیئرنگ ہے, کوئی آرگومنٹ ہے, کسی سیاسی لیڈر کا بیان ہے, اس کے اوپر ان ایکو چیمبرز کے اندر بات ضرور ہوتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی تفریق سے تعلق رکھنے والے دوسرے سیاسی تفریق سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ آپس میں کمیونیکیٹ کریں, ایسا بہت کم ہوتا ہے. لیکن آپس میں ہی جو جنرل ٹاک ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر یہ واضح ضرور ہو جاتا ہے کہ کیا درست ہے, کیا غلط ہے, کس کا پوائنٹ ویک ہے. کیا سوشل میڈیا ایکو چیمبرز کا پاکستان کے نوجوانوں میں پائی جانے والی شدید سیاسی تفریق میں کوئی کردار ہے؟ مین کردار ہی جو ہے وہ ایکو چیمبر یہ جو ہے اس کا ہے. جی ہاں, یہ بات کسی حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک درست ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں میں جو دوریاں ہیں اور ان میں شدید قسم کی جو سیاسی رجحانات ہیں اس کی ایک وجہ سوشل میڈیا بھی ہے. جی, ان ایکو چیمبرز کا یقیناً کردار ہے اور بہت زیادہ کردار ہے. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا پچھلے کچھ عرصے میں, پچھلے 5 سال 6 سال کے عرصے میں, کہ نوجوانوں میں مختلف پولیٹیکل ایشوز کے اوپر جو بنیادی چھوٹے چھوٹے سے ایشوز جو کھڑے ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا نے ہی ایڈریس کیے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ان کی کریکشن بھی ہوئی ہے. ایک جو تفریق ہے, واضح پولیٹیکل تفریق ہے, اس میں 2 3 یا 4 گروپس ہیں بڑے جو اس تفریق کا حصہ ہیں, نوجوان ہیں, اور وہ کسی حد تک آپس میں ایک دوسرے سے, جس کو سوشل میڈیا فائٹ آج کل نام دیا جا رہا ہے, وہ کرتے نظر آئے. لائک مائنڈیڈ ان کے جو افراد ہوں گے صرف ان کی اوپینین کو سوچتے ہیں, تو اس وجہ سے جو افراد ہوں گے وہ اپنی اوپینینس کو بڑی شدت اس میں اختیار کر جاتی ہیں, اس کے اوپینین میں بڑی شدت آ جاتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو اوپینین ہے, ان کا جو پولیٹیکل پرسپیکٹیو ہے وہ صرف صحیح ہے, اور جو اس کے جو اپوننٹس ہیں جو کہ دوسرے اوپینین رکھتے ہیں ان کے مطابق وہ غلط بھی ہے, نہ صرف بلکہ غلط ہے بلکہ وہ انفیریئر بھی ہے. اور پھر اسی وجہ سے دونوں کے بیچ میں ایک ٹینشن ہو جاتی ہے, اور یہ جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایک پولیٹیکل انٹالرنس بھی آ رہی ہے. دوسرے کے اوپینین کو وہ برداشت نہیں کر پاتے اور ان کو انفیرنس ان کی یہی ہوگی کہ جو دوسرا ویو پوائنٹ ہے یہ ملک کے لیے بھی خطرناک ہے, جو دوسرا ویو پوائنٹ ہے پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے بھی خطرناک ہے, پاکستان کی سیاست کے لیے بھی خطرناک ہے. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل انٹالرنس میں اضافہ ہو رہا ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن میں اضافہ ہو رہا ہے, یہی فیکٹرز پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. اور اسی وجہ سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جو خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے جو کہ زیادہ ایموشنل ہے وہ اپنے اوپینینس کو ہی صرف صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کے اوپینین پہ نہ سوچتا بھی نہیں اور ان کو غلط بھی کہتا ہے, جو کہ ملک کے لیے کافی خطرناک ہے. ہر آدمی کو اس کی طبیعت اور خواہش کے مطابق جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ آٹومیٹکلی اس تک پہنچتی ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مین سٹریم میں انفارمیشن اس کے پاس آ رہی ہے, جبکہ یہ نہیں ہے. وہ اس کی عادت, اس کی طبیعت, اس کی خواہش جو بھی واٹس ایور ہے اس کے مطابق وہ ایکچولی اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ لوگ فیک اکاؤنٹ بنا کر جو اپنے مخالفین ہیں انہیں گالیاں بھی دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک منفی پہلو ہے اس کا. سماجی رابطوں کے ذرائع میں موجود ایکو چیمبرز کیا کوئی مثبت پہلو بھی رکھتے ہیں؟ یار سب سے بڑا پازیٹیو پوائنٹ جو ہے ایکو چیمبر کا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سپریڈنگ دی انفارمیشن. ایکو چیمبرز کے مثبت پہلو بھی ہیں, یعنی کہ یہ کمیونٹیز کو
قریب لے کے آتے ہیں. جی بالکل. ایکو چیمبرز کا مثبت پہلو یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز کے اوپر جس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ ہے, جس کے بارے میں شاید آپ کو نہ پتہ ہو, وہاں پہ بات ہوتی ہے اور ہم اپنی باتوں سے, اپنے ایکسپیرینسز سے ان چیزوں کو بہت بہتر کر لیتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ کو کوئی انفارمیشن اس طریقے سے شیئر کرنی ہے, اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ جلاؤ گھراؤ میں مت پڑیں اور فوراً پیچھے ہٹ جائیں, سرنڈر کر دیں, یا یہ میسیج غلط جا رہا ہے, تو اس طریقے کے ایکو چیمبرز آپ کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہوتے ہیں. جو کیمپینز ہوتی ہیں ملکوں کی, الیکشن کیمپینز ہوتی ہیں ملکوں کی, اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ریسنٹلی آپ دیکھیں رجب طیب اردوغان اور ان کے جو حریف تھے, انہوں نے جو اپنی پوری الیکشن کیمپینز چلائی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چلائی ہیں, اور وہ ایکو چیمبرز کے ہی تھرو کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے ایکو چیمبرز کے اوپر لوگوں کو کہا ہے کہ ہم یہاں پہ ویک ہیں, نکلیں, ووٹ دیں. ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں, اور وہاں سے لوگ جن کا موڈ نہیں بھی تھا وہ بھی نکلیں اور انہوں نے آ کے ووٹ کیا ہے. اور ظاہر آپ کے سامنے ہیں ترکیہ کے الیکشنز, تو اس حوالے سے بہت زیادہ پازیٹیو رول بھی ہے. ایکو چیمبر کا جو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایکٹیویزم کے لیے پروموٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ایک خاص پرسپیکٹیو کے لیے جس کو ٹریڈیشنل میڈیا, ہمارے جو ایلیٹس ہوں گے, جس کو اگنور کرتے ہیں, ان کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں, تو لوگ آپس میں تھرو ایکو چیمبرز لائک مائنڈڈ پیپل جمع ہو کے وہ ایک خاص انفارمیشن کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. تو پھر ایک خاص موومنٹ وہ جنریٹ کرتے ہیں, ایکٹیویزم جنریٹ کرتے ہیں. وہ سارے ایشوز, وہ سارے ٹاپکس جس کو ٹریڈیشنل میڈیا, مین اسٹریم سوسائٹی اگنور کر رہی ہے لیکن ایک خاص طبقے کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو ان ایشوز تھرو فلٹر ببلز, تھرو ایکو چیمبرز, وہ ایک خاص ایشوز جو کہ نگلیکٹڈ ہے لیکن ایک خاص طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے, ود دیز ایکو چیمبرز ان لوگوں کو متحرک بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک خاص ایشو کو اتنا انفلوئنشل انداز میں پریزنٹ کیا جا سکتا ہے کہ بعد میں پالیسی میکرز کو انفلوئنس کیا جائے تاکہ وہ چاند کریکٹو میجر لے سکے. بہت ساری چیزوں کا ہمیں اگلے دن پتہ چلتا تھا, بلکہ ہم تو اس دور سے ہیں کہ تیسرے چوتھے دن ایونٹس جو ہیں وہ نیریٹ ہوتے تھے, جو ڈسٹرکس میں ہیں وہ تیسرے دن جا کے وہ خبر ان تک پہنچتی تھی. اب جو ہے وہ جو ایکچولی یہ جو ہے نا ڈیوریشن جو ہے یہ زیرو کر دی ہے. ایک بات, ڈسٹنس کو زیرو کر دی ہے. گجرانوالہ اور کراچی, رحیم یار خان اور اسلام آباد, نو وے, نتھنگ, نو ڈیفرنس. جس طرح کی چیزیں جو ہیپننگ ہو رہی ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں, وہ اوپر چڑھ رہی ہیں, اور وہ ایکو چیمبر جو ہے وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے. کیا حکومت کا سماجی ذرائع ابلاغ کی بندش ہی تمام مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ایک سٹوپڈ حرکت ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں ہوئی کہ انہوں نے وہ انٹرنیٹ پہ بین کر دیا, یہ کیا ہے اپنے ٹویٹ بین کر دیے, یہ کر, لیکن کیا اس سے ہوا, وہ 2-4 گھنٹے ہو گئے, پھر وی پی این آ گیا. اب دیکھیں نا گوگل کہتا ہے کہ آپ بھائی اب آپ کو بین کر رہے ہیں, آپ ہمارا وی پی این جو بلٹ ان ہے اس میں اس کو چلائیں, اور پتہ چلا کہ آپ ٹانگا نکا سے جو ہے وہ آن لائن ہو گئے ہیں. تو یہ تو ایسے ہی ہے. دیکھیے سماجی رابطوں کی بندش تو کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اگر آپ کے پاس اگر 2 منٹ کے لیے انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو آدھا فیل محسوس کرتے ہیں. تو سماجی رابطوں کی بندش کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. حکومت فار دا ٹائم بینگ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اگر کوئی اوپوننٹس ہیں, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو, موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اوپوننٹس اس سوشل میڈیا یا اس انٹرنیٹ کے تھرو رابطے میں ہیں, اور اگر ہم ان کا یہ رابطہ کاٹ دیں گے تو شاید ان کو وقتی طور پر نقصان ہو جائے گا, اس وجہ سے وہ بندش کر دیتے ہیں. لیکن یہ بندش تو کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے فائدہ مند نہیں ہے. اس سے بلکہ ایک غصہ پیدا ہوتا ہے, اس سے ایک جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے, اس سے ایک اینگر پیدا ہوتا ہے, خاص طور پہ یوتھ کے دوران. آپ یقیناً یہ کام ضرور کر سکتے ہیں کہ اسی انٹرنیٹ کو آپ جو حقیقت ہے اس کو بیان کریں, اور اتنے زور سے بیان کریں کہ ان کو جو آپ کے خیال میں یہ کام اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں ان کو آگاہی مل جائے یا ان کو اویئرنیس مل جائے. یہ تو ضرور ہو سکتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کی بندش بند کرنے سے نہ صرف لوکلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی آپ کے اوپر برا اثر پڑتا ہے, برا نام پیدا ہوتا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کام ہوتا ہے جو کسی بھی بحران کے وقت اگر میڈیا کے باقی ادارے بند ہوں تو یہ مشکل ہوگا کہ اصل اور
نقل خبر میں اور جھوٹ و سچ میں پہچان کی جا سکے. سوشل میڈیا کا ایسے وقت میں بند کرنا تو یہ بڑی خدمت ہے عوام کی. یہ آپ تنزیہ کہہ رہے ہیں یا حقیقتاً کہہ رہے ہیں؟ نہیں، حقیقتاً میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بہت فیک ویڈیوز، کئی سال پرانے واقعات کی ویڈیوز بنا کے اور پیش کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بعض بہت کریڈیبل صحافی بھی جو ہے ایسی ویڈیوز کو یا خبروں کو، یا ایون کہ کئی سیاسی لیڈر جو ہے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بھی فیک چیزیں جو ہیں وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں یا پوسٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند ہونا وقت کی ضرورت ہوتی ہے.